اب میں نہایت ادب کے ساتھ محترم المقام پیر سید شمس الدین بخاری صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور نسبت کے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بے حد عزتوں، محبتوں، ارادتوں اور عقیدتوں کے لائق میر محفل، مخدوم اہل سنت، محسن ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، جگر گوشائے حضور گنج کرم، نور نظر حضرت کرما والی سرکار، امین کمالات گنج کرم، قاسم فیوزات گنج کرم، شیخ المشائخ، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور قبلہ پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری دامت فیوزہم، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، بے حد عزتوں کے لائق، بہت زیادہ عقیدتوں کے لائق، فخر السادات، شیخ المشائخ، محسن ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور قبلہ پیر سید سمسام علی شاہ صاحب بخاری دامت فیوزہم، زیب آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، مخدوم اہل سنت، محسن ملت، قابل صد تکریم و تعظیم، فخر السادات، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع ولایت، حضور قبلہ پیر سید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف، اور دیگر تمام اور انتہائی احترام کے لائق، بے حد عزتوں کے لائق، جگر گوشائے پیر پٹھان، حضور قبلہ پیر طریقت خواجہ محمد عطا اللہ خان صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ توسہ شریف، اور تمام احترام و عزت کے لائق مشائخ اعظام، علماء اہل سنت و جماعت،
मुअज़्ज़ज़ीन मेहमानान गिरामी, सामीन व हाज़रीन हज़रात, सबसे पहली बात तो ये है कि रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु की ज़ात पाक ने हम सब पे बेहद करम फरमाया कि हमें आज इस अजीम रूहानी मरकज़ आस्ताने पाक हज़रत करमावाला शरीफ में हाज़री की सआदत औलियाए हज़रत करमावाला शरीफ के उर्स पाक की इस महफ़िल में नसीब फरमाई। हज़रात मोहतरम, अल्लाह वालों के पास आना भी रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु के करम के बग़ैर नहीं हो सकता, क्योंकि जो नेकी भी किसी को हासिल होती है वो अल्लाह ताला के करम से हासिल होती है, और बेनियाज बेहद करम फरमाता है उन बंदों पर जो बंदे उसके महबूब बंदों के आस्तानों की तरफ रुख करते हैं। पहुंच जाना, आस्ताने पाक पर हाजिर हो जाना, ये तो बहुत बड़ी अजमत की बात है। हकीकतन अगर कोई बंदा औलियाए कामिलीन के पाक आस्तानों की तरफ, उनके पाक मज़ारात की तरफ रुख भी करे तो रब्बुल आलमीन की रहमत उसका इस्तिक़बाल करती है और उस पर बेनियाज का करम होता है और अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। वो आलम बरज़ख में जलवा फरमा है, वो साहिब मज़ार हैं, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हर बंदा जो हज करने के लिए जाएगा वो प्यारे खलीलुल्लाह की बारगाह में जाएगा अलैहिस्सलाम। तो अगर जनाब असहाब मज़ार की बारगाह में जाना सही ना होता तो अल्लाह ताला कभी कुरान में हाजियों के लिए ये इरशाद न फरमाता कि जितने भी आएंगे या तू आएंगे वो का प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके पास आएंगे। हम खुशनसीब लोग हैं, रब्बुल आलमीन ने ये मज़ारात की अजमत से हमें नवाजा है और हम मज़ारात की हाजिरियों के लिए हाजिर होते हैं और ये सादतें हम हासिल करते हैं। हज़रात मोहतरम, क्योंकि जिस मकाम को अल्लाह के किसी महबूब बंदे से निस्बत हो जाए वो मकाम अरफा आला हो जाता है, बुलंद बाला हो जाता है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के आखिरी पारा में से सूरह बलद की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। अब देखें, बेनियाज है वो ज़ात जो इबादत के लायक है, जो किसी की मोहताज नहीं, वो ज़ात पाक जो कदीम ज़ात है, जो वाजिबुल वजूद ज़ात है, जो मुतलक ज़ात है, जो गैर मुक़य्यद ज़ात है, वो ज़ात पाक कसम याद फरमा रही है। किसकी कसम? फरमा, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। अब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं कि मौला, शहर तो सारे तेरे हैं, खालिक तमाम शहरों का तू है, इस शहर की कसम क्यों उठा रहा है? इस शहर की अजमत का सबब क्या है? तो बेनियाज ने फरमाया, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की कसम इसलिए उठा रहा हूं कि आप इस शहर में जलवा फरमा हैं। तो पता चला कि जिस मकाम पर अल्लाह के महबूब बंदों का डेरा होता है वो मकाम अरफा आला होता है, वो बुलंद बाला होता है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मक्का मुकर्रमा में जलवा फरमा हूं तो मक्का मुकर्रमा अजमत वाला, और मेरे आका का डेरा पाक अगर मदीना तैयबा में लग जाए तो फिर मदीना तैयबा अरफा वाला हो जाता है, क्योंकि आका के पाक कदमों से जिस खाक को निस्बत हो जाती है। और निस्बत की अजमत देखनी हो तो जनाब देखें, पहली उम्मतें अगर इबादत करती थीं तो उन्हें इबादत खाना में जाना पड़ता था, हर जगह पर इबादत नहीं कर सकते थे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके मिलाद पाक की महफिल भी आज सजाई गई है, उर्स पाक की महफिल भी है, ये मिलाद वाले आका जिनकी विलादत के तज़किरे हम करके
اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عظمت تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بلند و بالا ہے کہ کوئی بندہ پہچان نہیں سکتا، کوئی بندہ اللہ کے سوا نہیں جان سکتا کہ تاجدار مدینہ کی شان و عظمت کتنی بلند ہے۔ ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بلکہ آپ نے تو پیکر صدق و صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، دیار عشق کے شہریار، جانشین احمد مختار، حضرت سیدنا اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے فرما دیا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، پیارے ابو بکر تم میرے یار غار بھی ہو، رفیق جان نثار بھی ہو، سفر کے بھی ساتھی ہو، حضر کے بھی ساتھی ہو، تمہیں میری رفاقت، میری معیت، میری صحبت اور میری سنگت نصیب رہی، مگر کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ میں اپنے آقا کی حقیقت کو جان گیا ہوں۔ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جان بھی کیسے سکے کہ جو جناب مقام میں بھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور لا مقام میں بھی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ میلاد ہے مقام آنے کا نام، اور معراج ہے لا مکان کو بسانے کا نام۔ مکان کی ضد ہے لا مکان، لا مکان کی ضد ہے مکان، اجتماع ضدین محال ہے۔ یہ ہمارے آقا کا کمال ہے جو مکان کو بھی بسا لیتے ہیں، لا مکان میں بھی جلوہ فرما لیتے ہیں۔ حضرات محترم غور کیجئے، باوجود یہ سب کچھ کے ہم میلاد منا کر دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ وہ ہے جس کا میلاد نہیں، ہمارے آقا وہ ہیں جن کا میلاد ہے۔ ہمارا اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ والد ہے، نہ ولد ہے، نہ مولود ہے، نہ اس کا میلاد۔ اور ہمارے آقا والد بھی ہیں، ولد بھی ہیں، مولود بھی ہیں، ان کا میلاد بھی ہے۔ مگر یہ بھی عرض کر دوں، والد ہیں، ولد ہیں، مولود ہیں، میلاد ہے، مگر نہ والد ہونے میں ان کی کوئی مثل ہے، نہ مولود ہونے میں کوئی مثل ہے، نہ ولد ہونے میں کوئی مثل ہے، نہ میلاد میں ان کی کوئی مثل ہے۔ وہ ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ اسی لیے تو رب العالمین نے جس زمین پر میرے آقا کے قدم پاک لگے اور نسبت ہوئی زمین کو آقا کے قدموں سے، تو رب العالمین جل شانہ نے پوری زمین کو یہ عظمت عطا کر دی کہ ہمارے آقا اعلان فرماتے ہیں جعلت لیل ارض مسجدا و طہورا، فرمایا اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی اور طہور بھی۔ یہ عظمت میرے آقا کے پاک قدموں کی نسبت سے ملی ہے۔ حضرات غور کیجئے، میں نسبت پہ عرض کر رہا ہوں، نسبت آقا کے پاک قدموں سے ہوئی۔ رب العالمین جل شانہ نے یہ شان دی زمین کو کہ جہاں بھی میرے آقا کے غلاموں کو عبادت کا وقت آ جائے، جہاں اگر مسجد میسر نہیں ہے، مصلی بچھائیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پانی میسر نہیں ہو رہا اور وضو کی ضرورت پیش آ گئی، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، پانی نہیں مل سکتا، پانی نہیں مل رہا، تو جناب زمین پر ایک ضرب لگاؤ، منہ پہ مل لو، اور دوسری ضرب لگاؤ، ہاتھوں پہ مس کر دو، غسل بھی ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا پاک کی نسبت کا کمال ہے۔ اور خدا کی قسم آپ دیکھیں، رب العالمین جل شانہ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے کرتے کا ذکر کیوں فرمایا؟ صرف اسی لیے کہ پتہ چل جائے میرے بندوں کا مقام تو بلند والا ہے، نبیوں اور ولیوں کا مقام تو عرفہ والا ہے۔ اگر ان کے جسم پاک سے کسی کپڑے کو بھی نسبت ہو جائے تو وہ کپڑا بھی مشکل کشا بن جاتا ہے۔ جب بھائیوں نے ابا جی کی بینائی کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا کرتا جو پہنے بیٹھے تھے اتارا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا۔ علماء جانتے ہیں اگر اذهبوا بقمیصن فرماتے جملہ پھر بھی صحیح ہوتا، مگر اللہ کا حکم یہی تھا قمیصی فرماؤ،
تاکہ پتہ چلے یا متکلم کی نسبت ہو جائے، پتہ چلے یہ عام کرتا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے بندے کا کرتا ہے، یہ حضرت یوسف کا کرتا ہے، یہ پیارے نبی علیہ السلام کا کرتا ہے۔ اور بے نیاز نے یہ معاملہ تو یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا، پھر قرآن میں نازل کیوں کر دیا؟ دکھانا یہ چاہتا ہے بے نیاز کہ دیکھو یہ تو ہے یوسف علیہ السلام کا کرتا، جو میرے مدینہ کے محبوب کے یہ مقتدی بھی ہیں اور ان کے امتی بھی ہیں۔ اگر امتی نبی اور مقتدی نبی کا کرتا مشکل کشا ہے تو بتاؤ محمد عربی علیہ السلام کے کرتے کا کیا مقام ہوگا؟ پھر آپ دیکھیں رب العالمین نے ایک کتے کا ذکر بھی قرآن پاک میں کر دیا، حالانکہ بے نیاز ذات ہے۔ کتے کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ فرمایا یہ کتا عام کتا نہیں، قرآن مجید میں ہے وَقَلْبُهُمْ، نسبت بیان کی۔ یہ فرمایا یہ نہیں ہے کہ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ کہ کتا کوئی کتا، آوارہ کتے کی بات نہیں ہے، یہ جناب اس کتے کی بات ہے جو کتا اصحاب کہف کے پیچھے چلا اور جس نے اصحاب کہف سے تکلم کرتے ہوئے کہا لا تخشوا جانبی انا احب احب اللہ فناموا حتی اورثکم، کتا کہنے لگا، اور بے نیاز قادر مطلق ہے، وہ اگر پتھروں کو بولنے کی طاقت دے تو دے سکتا ہے، وہ اگر جانوروں کو بولنے کی طاقت دے تو دے سکتا ہے۔ جس طرح قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں قیامت کے دن وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کچھ وقت کے لیے انسانوں کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، اور کتنا مزہ آئے گا جب ہمارے پاؤں کہیں گے کہ مولا کریم جس بندے کے ساتھ تو نے ہمیں لگایا تھا وہ ہمارے ساتھ چل کے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا، کعبہ معظمہ کے طواف کے لیے گیا، وہ حضرت کرما والا شریف زیارت کے لیے گیا، وہ جناب بزرگان دین کا دیدار کرنے کے لیے گیا، تو لطف آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جو بندہ پیار کرتا ہے رب اس پہ کرم کی برسات فرماتا ہے۔ اسی لیے کتے کا ذکر کیا کہ ہے یہ کتا، مگر دیکھو یہ عام کتا نہیں ہے، یہ کتا وہ ہے جس نے اولیاء کاملین سے محبت کی ہے، نسبت ہوئی ولیوں سے۔ اللہ نے کرم کیا کیا جناب، وہ ہے کتا، جنت انسانوں کے لیے ہے، جنت میں غیر انسان داخل نہیں ہوگا، مگر اولیاء کاملین آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی نسبتوں کو سلام، آپ کے تعلق کو سلام، کہ اگر کتے نے بھی آپ سے محبت کی تو آپ کے کرم سے اللہ اس کو قیامت کے دن لباس بشریت میں ملبوس فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب آپ تمام احباب اس پر غور کریں کہ اگر کتا ولیوں سے پیار کر کے جنت میں جاتا ہے، کتے نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کتے نے جسمانی نسبت و تعلق نہیں قائم کیا، صرف محبت کی اور جنتی بن گیا کتا ہونے کے باوجود۔ اگر کوئی صحیح العقیدہ بندہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، یہ ہاتھ دینا یہ عام بات نہیں ہے، جب تک خدا کی قسم کسی مرد کامل کی قیادت میں نہیں آؤ گے اور ان سے نسبت نہیں قائم کرو گے، اس وقت تک زندگی خطرے میں ہے۔ اسی لیے عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو درویش لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا مرشد سمجھتے ہیں، اور جن کی مثنوی کو علامہ اقبال نے فرمایا مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، انہوں نے فرمایا اگر فارسی زبان میں قرآن کا مفہوم دیکھنا ہو تو مولانا روم کی مثنوی کو دیکھ لو۔ جناب بندہ مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں پیر را بگزیں کے بے پیری سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر۔ فرمایا اگر تو دولت ایمان کو محفوظ لے کر عالم برزخ جانا چاہتا ہے تو پھر کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے، کسی پیر کامل کا غلام بن جا،
پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا. پیر کامل وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھو اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کے چہرے انور کو دیکھو اللہ یاد آتا ہے. خدا کی قسم میں خوشامد کے طور پہ نہیں عرض کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. حضرت کرما والا شریف کے اس آستانہ پاک کے سجادہ نشین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جن پر اپنے جد امجد کا تصرف کامل ہے، جنہوں نے ان کو خود اپنے تصرف میں لے کر میرے آقا کی اتباع کامل پر لگایا ہوا ہے، اطاعت کاملہ کی شرف سے نوازا ہوا ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ میرے آقا کی توقع غلامی کو زیب گلو کرتے ہوئے محبت مصطفیٰ کا چراغ سینے میں روشن کرتے ہوئے عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں فروزاں کرتے ہوئے جن کی محبتوں کو دیکھو تو میرے آقا کی پاک واللیل کی زلفوں کے اسیر نظر آتے ہیں، جو مدینہ طیبہ کے فقیر نظر آتے ہیں، جن کی ہر ادا میں میرے آقا کی سنت چھلکتی نظر آتی ہے. اسی کو پیر کامل کہتے ہیں. اور پھر پیر کامل بھی ہیں، متبع کامل بھی ہیں، مطیع کامل بھی ہیں، شریعت کا درد بھی ہے اور جناب بندہ علم کا احساس بھی ہے. اسی لیے اپنے آستانہ پاک پر عظیم یونیورسٹی، عظیم قسم کی کالج، عظیم قسم کے دینی علوم کے مرکز قائم فرما رہے ہیں، تاکہ یہاں سے لوگ جو کچھ پیروں کے لیے لازم ہے وہ یہاں سے حاصل کر کے جائیں. جناب بندہ انہوں نے جگہ جگہ پر، جہاں بھی ہم لوگ جنگلوں میں گزرتے ہیں، شہروں میں گزرتے ہیں، کئی مقامات پہ گزرتے ہیں، جہاں سے گزریں وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں، مرکز میلاد، مرکز میلاد، مرکز میلاد. یہ نہیں ہے کہ مرکز اعلیٰ حضرت کرما والا شریف، نہ، مرکز میلاد. مرکز میلاد کیا مطلب؟ کہ ان کی خواہش، ان کا جذبہ، ان کا عشق یہ ہے کہ بس میاں جب تک اللہ نے عالم دنیا میں رکھا ہے، ہمارا مشن اپنے جد امجد کے حکم کے مطابق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کی خوشبوؤں کو پھیلانا ہے. یہ انہی محبتوں کا ثمرہ ہے. دیکھیں جناب بندہ، کوئی اشتہارات شائع نہیں ہوتے، دعوت نامے نہیں بھیجے جاتے. آج دیکھیں اللہ کی قسم، کوئی بندہ اگر کانفرنس کرنا چاہے تو جناب کوئی تو اپنے دبدبے سے لوگوں کو کھینچ کر لائے گا، کوئی اپنے تصرف دنیاوی کی وجہ سے لوگوں کو اکٹھا کرے گا. مگر یہاں جتنے آئے ہیں ان سب سے ہاتھ اٹھوا کر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تم کسی کے دبدبے کی وجہ سے آئے ہو یا پیر کامل کی عقیدت کی وجہ سے آئے ہو. جناب بندہ حاضرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر عقیدت لے کر آئے ہیں تو سارے ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم حضرت کرما والا شریف میں جو روحانی شمع فروزہ ہے اس کے پروانے بن کے آئے ہیں. حضرات محترم، یہ میں آج یہ کر رہا ہوں، میری باتوں پر توجہ فرمائیں. جناب بندہ پیر کامل کی ضرورت ہر دور میں رہی. اگر پیر کامل کی ضرورت نہ ہوتی تو رب العالمین جل شانہ انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ نہ جاری فرماتا. جناب بندہ، اور ہمارے آقا کی عظمت یہ ہے کہ پہلے اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی تھی تو انبیاء کرام علیہم السلام کی جلوہ فرمائی ہوتی تھی. مگر جب ہمارے آقا جلوہ فرما ہوئے، رب العالمین نے ان کو عالم برزخ میں اس لیے بٹھا دیا. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے آقا جب عالم دنیا میں تھے تب بھی زندہ تھے، اگر عالم قبر میں پھر بھی زندہ ہیں، کیونکہ مخلوق حیات تو میرے نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے. اللہ کی قسم غور کیجیے. اور رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پہلی سے افضل ہوگی. جب عالم ظاہر میں بیٹھ کر فجودات کے دریا بہا رہے تھے، اب عالم برزخ میں اس سے بھی زیادہ فیض چل رہا ہے. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان ہے. اور رب نے فرمایا پیارے آپ کی عظمت یہ ہے آپ عالم برزخ میں، عالم پردہ میں جلوہ فرما ہو جائیں تاکہ آپ کی امت کے کاملین یہی فیض جاری کر کے بتائیں. اور میرے آقا نے اعلان کیا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی
فرمایا رب العالمین جل شانہ نے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام عالم دنیا میں بھیجے ہیں ان کا مظہر عتم میری امت کے ولیوں کو بنایا ہے۔ تو جناب اولیاء کون ہیں؟ وہی فیض چلاتے ہیں جو انبیاء فیض چلاتے تھے، جو میرے آقا نے فیض چلایا۔ اور پھر اس آستان پاک کو ایک درہ امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ ولایت کا بھی یہ منبع ہے، یہ قطبیت و غوثیت کا بھی مرکز ہے، اور یہاں کہ سجادہ نشین کا دیدار کرو تو اللہ کی قسم تمہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں چھلکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور پھر درہ امتیاز کیا ہے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کاملہ کے مالک ہیں، آقا کی کامل نسبت۔ آپ دیکھیں بھائی، ہمارے آقا علیہ السلام کا اعلان ہے، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو بندہ میرے روضہ انور کی زیارت کرے، یعنی مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی شریف کی عظمت کو بھی لاکھوں سلام، پر آقا نے فرمایا مسجد نبوی کو عظمت ملی ہے میرے آقا کے صدقے ملی ہے۔ فرمایا جب مدینہ طیبہ میں آنا ہو تو پھر مسجد نبوی کی حاضری ہو، لیکن تمہاری نیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ من زارہ قبری۔ اب جناب قلت وقت کا خوف نہ ہوتا نا تو میں ایک ایک لفظ کی تشریح و توضیح کر کے بتاتا کہ ہم اولیاء کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ہمیں یہ صحیح عقیدہ اگر نصیب ہوا ہے، اگر قرآن کا فیض ہمیں ملتا ہے، اگر حدیث کا فیض ملتا ہے، بین السطور ترجمے پڑھنے سے بندہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، قرآن کو تب سمجھتا ہے جب ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے لنگر کھا کر اور پھر ان سے فیض لیتا ہے، پھر قرآن کا فیض بھی ملتا ہے، پھر حدیث کا فیض بھی ملتا ہے۔ حضرات محترم غور کیجئے، میں عرض کر رہا ہوں رب العالمین جل شانہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس بندے نے گھر سے چلے اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کر کے چلے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے فرمایا مکہ کا نام تک نہ لیا، بس طیبہ ہی کہا۔ پوچھا اگر کسی نے جو نہضت کدھر کی ہے، کہ ہم جب حج کرنے جا رہے تھے نا تو لوگوں نے کہا جناب آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے مکہ پاک کا نام نہیں لیا، ہم نے کہا مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ۔ تو کسی نے کہا سرکار حج تو مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، بیت اللہ مکہ میں ہے، ملتزم مکہ میں ہے، باب کعبہ مکہ میں ہے، حجر اسود مکہ میں ہے، حتیم مکہ میں ہے، جناب مقام ابراہیم مکہ میں ہے، صفا مروہ مکہ میں ہے، زمزم مکہ میں ہے، اور فرمایا کہ منی مزدلفہ اور عرفات مکہ میں ہے۔ حج تو مکہ میں ہوتی ہے اور آپ اگر نام نہیں لیں گے تو حج کیسے ہوگی؟ اعلیٰ حضرت فرمایا ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ میرے آقا کے صدقے بیت اللہ کا وجود بھی ہے، مقدس مقامات کا وجود بھی ہے۔ اس لیے کوئی بھی اگر چلے عمرہ کرنے جائے یا حج روضہ رسول کی زیارت کی نیت کر کے جائے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ بھی سمجھ لیں شفاعت کافر کے لیے نہیں ہوتی، شفاعت منافق کے لیے نہیں ہوتی، شفاعت ہوتی ہے مومن کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی گنبد خضرا کی زیارت کی نیت کر کے چلے تو اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا، اور قیامت کے دن وہ مومن اٹھے گا، اور جناب بندہ وہ مومن اٹھے گا قیامت کے دن، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرات محترم اب آپ غور کیجئے گنبد خضرا کو یہ عظمت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا اس میں جلوہ فرما ہے، اس لیے یہ عظمت حاصل ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں گنبد خضرا پاک کو میرے آقا سے بیرونی نسبت حاصل ہے، اور جس دربار پہ جس دربار پاک پر
جس آستانہ عظیم پر آپ تشریف فرما ہیں اور حاضری دے رہے ہیں، اس آستانے کے جو بھی کاملین اولیاء و اغواس ہیں ان کو میرے آقا سے اندرونی نسبت حاصل ہے۔ خدا کی قسم ان کے جسموں میں مدینے کے تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام کا خون پاک شامل ہے، کیونکہ میرے آقا نے اعلان کیا، فرما فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں۔ اور جناب بندہ وہ کوئی علیحدہ جسم نہیں، حصہ۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب ان کو نسبت کاملہ حاصل ہے میرے آقا کی ذات پاک سے، اور جن کو نسبت کاملہ حاصل ہو، ایمان سے بتاؤ، محبوب جس گھر میں بیٹھے ہیں، اگرچہ روضہ اطہر کو میرے نبی کے ذات کی اندرونی نسبت یعنی خون پاک روضہ میں شامل نہیں، اس روضہ پاک کی زیارت کرو، خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اور یہاں سٹیج پہ کاملین جلوہ فرما ہیں، سادات جلوہ فرما ہیں، آقا کی نسل پاک جلوہ فرما ہیں۔ اگر ان کا بھی عقیدت سے دیدار کرو گے، جناب بندہ اس آستانے پر دوسرا سال ہے، وزیر اعظم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ اس آستانے پہ کبھی وزراء تشریف نہیں لاتے تھے، اگر لاتے بھی تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی آیا ہے یا نہیں۔ یہ وزیر اعظم دوسرا سال تشریف لا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ نسبت ہے ان کو غوث اعظم کی ذات پاک سے، یہ غوث اعظم کی اولاد ہیں، اس لیے حضرات محترم اس آستانے کے ساتھ ان کو محبت ہے، ان کو عقیدت ہے۔ وہ عقیدت و محبت کے اعتبار سے وہ سید ہیں، وہ گیلانی ہیں، وہ حسنی سید ہیں، وہ حسینی سید ہیں۔ اس لیے جناب بندہ اس روحانی غلبہ کے اعتبار سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے وہ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ سید ہونے کے ناطے، گیلانی ہونے کے ناطے، غوث اعظم کی اولاد ہونے کے ناطے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ جناب سید کی تعظیم کرنا بھی میرے آقا کا حکم ہے۔ فرما اکرموا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی، فرمایا میری اولاد کی عزت کرو، اگر نیک ہیں تو پھر اللہ کے لیے عزت کرو، اگر ان کے اعمال میں کوئی کمی بھی ہو تو مجھے دیکھ لیا کرو۔ میں نے اگر تمہیں عذابوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو میری اولاد کی تم عزت نہیں کرو گے، میری نسبت کا خیال نہیں رکھو گے۔ یہ نسبت کاملہ ہے۔ اگر بیرونی نسبتیں اثر پذیر ہیں اور عزت و عظمت دلاتی ہیں تو جناب غور کیجئے پھر اندرونی نسبت کا مقام کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پاک کا مقام کیا ہوگا، میرے آقا پاک کی جناب بندہ نسل پاک کا مقام کیا ہوگا، جس کے لیے اعلیٰ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا علیہ السلام کا کرم ہے بھائیو کہ ہم اس آستانہ پاک سے وابستہ ہیں اور حاضر ہیں کہ جو میرے آقا کی نسل پاک ہیں، نبی پاک کی اولاد ہیں، ان کی تعظیم و تکریم بھی خاتمہ ایمان پہ ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ میرے آقا نے ما ارباتن انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض۔ میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا، میں مدینے والے آقا جن کی زبان اطہر نے فرمایا نا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ جس زبان اطہر نے فرمایا اللہ واجب الوجود اور مطلق و غیر مقید لا محدود ہے، ہم نے مان لیا۔ جس زبان پاک کے سے نکلا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کیونکہ قرآن مجید قول تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، کلام اللہ کا ہے، لیکن خود قرآن کہتا ہے انہو لقول رسول کریم، کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ تو حضرات محترم اس زبان اطہر نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، گناہگار فرمایا ہے، گستاخ نہیں فرمایا، گستاخ کی بات نہیں، گناہگار کی بات ہے۔ اللہ غفور ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غافر الذنب ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ مگر حضرات محترم غور کیجئے کیوں بخشنے والا ہے؟ اس لیے کہ میرے محبوب چاہتے یہ ہیں کہ میری امت کی بخشش ہو جائے، میری امت پر رحمت کے بادل برسیں۔ رب العالمین نے گناہگاروں کو بخشنا ہے
لیکن گستاخوں کو نہیں بخشنا۔ اللہ گستاخی سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی گستاخ ہے تو خدا کی قسم وہ ناقابل بخشش ہے، بخشش اسی کی ہوگی جو گناہگار بے شک ہو لیکن مومن اور با ادب ہو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا المکرم لذریتی، جو میری نسل پاک کی تعظیم کرے گا جیسا گناہگار بھی کیوں نہ ہو، میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ آنا لہم شفیع فرمایا، آنا شفیع الہم نہیں فرمایا، یعنی میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ جناب شفاعت کا اہل تو مومن ہوتا ہے نا، کافر تو نہیں ہوتا۔ تو جو میرے آقا علیہ السلام کی نسل پاک کی عزت و احترام کرنے والا ہے، جب بھی اسے موت آئے گی خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اور پھر یہ تو عزت کرنے والے کی بات ہے، اگر کوئی میرے آقا کی نسل پاک کے ہاتھ میں ہاتھ، مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ان سے نسبت قائم کرے، ان کو اپنا مرشد رشد و ہدایت کے لیے مرشد منتخب کر لے، تو جناب یہ لازم ہے۔ کیوں؟ بغیر پیر کے بندہ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا۔ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے، میری بارگاہ میں مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ۔ اور پھر رب نے خود فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ صراط القرآن والحدیث، قرآن و حدیث والا راستہ، فرمایا قرآن میں سیدھا راستہ ہے، مگر قرآن تو خود فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کئی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں اور کئی گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، مگر جناب بندہ رب نے فرمایا اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو میں تیرا اللہ، میں تیرا پروردگار، میں تیرا معبود، میں تیرا خالق تجھے بتاتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، میرے انعام یافتہ بندوں کا دامن تھام لے، ان سے نسبت قائم کر، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے، ان کی عقیدت کا نور اپنے دل میں پیدا کر لے، انہی کے نقش قدم پہ چل، انہی کے راستے پہ چل، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور انعام یافتہ بندوں کی بھی اللہ نے خود وضاحت فرما دی کہ کون ہے میرے انعام یافتہ بندے۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا میرے انعام یافتہ بندے میرے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، میرے انعام یافتہ بندے ان نبیوں کی نبوت کی تصدیق کر کے ایمان لانے والے جو صدیق ہیں وہ انعام یافتہ ہیں، اور پھر ان کی گواہیاں دینے والے جو شہید ہیں وہ انعام یافتہ ہیں۔ یعنی انبیاء انعام یافتہ ہیں، صحابہ انعام یافتہ ہیں، تابعین انعام یافتہ ہیں، اور صالحین تبع تابعین اور اولیاء کاملین انعام یافتہ ہیں۔ اور اللہ نے خود فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا سب سے بہترین رفاقت، سب سے اعلیٰ معیت، سب سے اعلیٰ صحبت اگر تو چاہتا ہے تو کسی ولی کا دامن تھام لے، کیونکہ ان کی رفاقت ہی بہت اچھی ہے۔ اللہ کی قسم جو ولی کا دامن تھامتے ہیں جناب، جو میرے آقا کی اتباع و اطاعت کے لیے جو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، بے نیاز رب العالمین جل شانہ دنیا میں بھی ان کو صراط مستقیم نصیب فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے۔ خوش نصیب ہیں جو کامل پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے کیونکہ جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو وہ کامل ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے ہی کاملین اللہ نے عطا فرمائے۔ لگتا ہے کہ مجھے جتنا وقت عطا کیا گیا تھا میں ذرا اس سے کچھ زیادہ وقت لے گیا ہوں، اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس حسین مرکز کو، اس عظمت والے روحانی مرکز کو جہاں سے ایمان اور اعمال صالحہ کی خیرات ملتی ہے قیامت تک قائم رکھے، اور ہمارے محسن خاص حضور قبلہ بابا جی سرکار سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کے فیوضات کو جاری و ساری رکھے، اور ان سے انسلاک کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔